बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे साथ मौजूद है मोहतरम शफ़क़त अली जावेद साहब। आप मुसव्वर हैं, कैलीग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक हमद शख्सियत है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पाकिस्तान की पहचान बने। अब तक कई मुल्की व बैनुल-अक़वामी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ शफ़क़त अली जावेद साहब आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया, बहुत मेहरबानी। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि शफ़क़त साहब, आप इस शोबा आपने ये शोबा किस तरह क्यों इख्तियार किया और किस साइड पे क्यों नहीं गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं MM न्यूज़ चैनल का, TV का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बंदा नचीज़ को यहाँ मदऊ करके हौसला अफ़ज़ाई की। तो ख़ासकर गुलजार चौहान साहब, आपकी पूरी टीम, कैमरा वर्क और का शुक्रगुजार हूँ कि हाफ़िज़ाबाद के छोटे से इलाके से आपने MM न्यूज़ चैनल चलाकर हाफ़िज़ाबाद के लोकल मसाइल को उजागर करके अवानों तक पहुँचाने की ये बहुत बड़ी आफत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। तो मैं पूछ रहा था कि आपने ये शोबा क्यों इख्तियार किया? गुलजार साहब, ये मुझे आप कहेंगे कि विरसे में जैसे मिला है। मेरे वालिद साहब एक बहुत बड़े ख़ताब थे। अच्छा। उन्होंने ये शोबा इख्तियार तो नहीं किया, बाकी वो हमारे पाकिस्तान के नामवर ख़तात अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब, जो अल्लामा इकबाल साहब के एक दोस्त भी थे, और उनकी किताबें बांगे दराल, बाले जबरील की कैलीग्राफी उन्होंने की। अच्छा अच्छा। तो उनके बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, अगर अब्दुल मजीद परवीन रकम मेरी शायरी की किताबें नहीं करेंगे तो मैं शायरी छोड़ दूंगा। अच्छा। तो जैसे अल्लामा इकबाल को शायर मशरक़ का ख़िताब है, अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब को शायर मशरक़ ख़तात का ख़िताब। अच्छा। उनके वो मेरे वालिद साहब शिगिर्द थे। अच्छा। जिनसे अब्दुल मजीद परवीन रकम इस लिहाज से भी हमारे पाकिस्तान में बड़े सगीर के नामवर इसलिए हैं कि उन्होंने नस्तालीग को नई इख्तरा दी और पाकिस्तान में उर्दू नस्तालीग लिखने के वो बानी भी हैं। अच्छा। हरूफ़े तहज्जी के हवाले से हमारे पाकिस्तान से पहले कैलीग्राफी जो है ना वो ज़्यादा ईरान में तालीक में लिखी जाती थी, ख़त फ़ारसी में। अच्छा। तो अब भी हमारी हरूफ़े तहज्जी जो है ना वो ख़त तालीक में ही है, ख़त फ़ारसी में लिखा जाए। ये जो हरूफ़े तहज्जी हम लिख रहे हैं ना, ये है ख़त फ़ारसी में। तो इस हवाले से उन्होंने ख़त नस्तालीग को नई तरह और नोक पलक सवार कर उन्होंने जो अलग हरूफ़े तहज्जी की वसली ईजाद की। अच्छा। इसलिए हम उन्हें बानिए ख़त नस्तालीग उर्दू बाने कहा जाता है। तो वालिद साहब ने उनकी बाकायदा शागिर्दी की। अच्छा। तो अल्लामा इकबाल साहब 1938 में फौत हो गए थे। जी। तो अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब जो है ना 1939 में। तो उनके बाद अल्लामा इकबाल की जो किताबें थी बांगे दराल, बाले जबरील, तो वो वालिद साहब ने अल्लामा इकबाल साहब के जो बेटे फर्जंद इकबाल जस्टिस जवेद इकबाल साहब, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब थे, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से ना वो किताबें वो मुकम्मल करवाई। तो इस हवाले से मुझे गॉड गिफ्टेड चीज़ कही जाए या विरसे में मिली जाए, ख़ताती मुझे विरसे में मिली, ख़ताती विरसे में मिली है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अक्सर आर्टिस्ट एक शोबा में कमाल हासिल करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप एक हमद शख्सियत है, मुसव्वर भी हैं, कैलीग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, आप एक हमद शख्सियत है। मुख्तलिफ शोबों में आपने कैसे ये कमाल हासिल किया, इस हवाले से? ये मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने कहा था कि वालिद साहब मेरे बहुत बड़े कैलीग्राफर थे, तो उन्होंने ये विरसे में बचपन में प्राइमरी सतह पे हमें उन्होंने
حروف تہجی کے واو لفظ، حروف تہجی کے انہوں نے الگ کی قسمیں اور انہوں نے پیبند لگانے کی وجہ شروع سے ہی ہمیں ترویج دی. تو واللہ کہ ہم اتنے بڑے خطاط ہونے کے ساتھ ساتھ والد صاحب جیسا آج تک میں نہیں لکھ سکا. تو میں کہتا ہوں کہ ان کی جو وصلی ہیں یا ان کی جو کیلیگرافی ہے وہ بڑی اور کونا مشق وہ خطاط تھے. تو اس حوالے سے پھر ساتھ ساتھ جو مصوری کی طرف جو مجھے، تو میں نے یہ سینما لائن اپنائی پہلے. سینما لائن کے وہ اس وقت بڑا عروج ہوتا تھا، سینما کے بورڈ، فلموں کی سیٹنگ، مختلف اداکاروں کے پورٹریٹ فیس بناتے تھے. یہ مجھے نا اسٹڈی کا موقع ملا پینٹنگ میں بھی. تو اس حوالے سے میں جو نا مصور، کیلیگرافر، خطاط، نقاش، اس حوالے سے میں پیسہ ملا. تو خطاطی میں آپ نے کس کس سٹائل میں کام کیا؟ ہاں، خطاطی میں جو والد صاحب سے تو ابتدائی اسٹیج پہ، بعد میں رہ کر میں حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب ہیں جو عبد المجید پروین رقم صاحب کے شاگرد، تاج الدین جلیل رقم صاحب کے شاگرد تھے. تو ان سے رہ کر میں نے خط نستعلیق، خط کوفی، خط ثلث، خط نسخ، خط تغرا اور خط دیوانی، اور یہ 7 خط ہوتے ہیں جسے ہفت قلم کہتے ہیں. اس حوالے سے میں ہفت قلم کے حوالے سے نام میں پہچانا جاتا. اچھا، یعنی یہ ہفت قلم میں آپ نے کام کیا ہے، آپ کا ایک ہے اس حوالے سے. تو مصوری میں کس کس میڈیا میں کام کیا آپ نے؟ اور آپ کی وجہ شہرت کیا بنا یہ مصوری میں خاص طور پہ؟ ہاں، یہ گلزار صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں کو ایک میڈیا میں کام کرتے ہیں. تو میں نے جو مصوری میں بھی کام کیا نا، اس میں ویزیبل آرٹ ہے، فائن آرٹ ہے، لینڈسکیپ ہے، پورٹریٹ ہے، اور ہر جہت پر کام کیا. تو جن میں میڈیا ہے، واٹر کلر ہے، پینسل ورک ہے، آئل کلر ہے، پوسٹر کلر ہے، نائف آرٹ ہے. تو اس میں مختلف شعبوں میں نے کام کیا. تو خاص کر مصوری میں میری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نقاب والی تصویر، عطاءاللہ عیسیٰ کھیلوی کے بول کی میں نے عکاسی کی، سسی جاگ دی رہی اونٹھاں والے ٹر جان گے. اس کے بول کو اپناتے ہوئے میں نے وہ جو نا وہ سسی دکھائی، نیچے تھل دکھائے، تھل کے میں وہ ریگستان علاقہ دکھاتے ہوئے نیچے میں نے اونٹ دکھائے. تو اس کے گانے کے بول کے وہ نا عکاسی کی، جو وہ میری وجہ شہرت انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ٹرکوں پہ، بسوں پہ، نقاب والی ایک تصویر وہ آپ کی ہے، وہ میرے ہاتھ کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نا پیر وارث شاہ صاحب کی تصویر میں نے یہ خیالی بنائی. ان کی کتاب ہیر سے میں نے ان کا حلیہ مبارک دیکھا، پڑھا کہ جو نا پیر وارث شاہ صاحب وہ بین والا سوٹ پہنتے تھے، گلے میں تسبیح ڈالتے تھے، داڑھی تھی. ان کی میں نے خیالی تصویر وہ بنائی. تو وہ نا آج کل ان کی جو بھی کتابیں شائع ہو رہی ہیں تو ان کتابوں پہ وہ تصویر شائع ہو رہی ہے میری. اچھا، وہ جو تصویر پیر وارث شاہ صاحب کی تصویر آ رہی ہے جس میں بال ہے اور گلے میں وہ مالا ہے، تو وہ آپ کی ہے؟ وہ میری خیالی بنائی ہے، اور وہ پرفیکٹ گنی جاتی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی پیر وارث شاہ کی اصل روح ہے. تو ایسے ہی بابے بلے شاہ کی میں نے وہ تصویر بنائی، اوپر پگڑی باندھی ہوئی. تو یہ 2 تصویریں کے علاوہ جو میری زیادہ وجہ شہرت بنی وہ قائد اعظم علامہ اقبال کے پورٹریٹ. تو قائد اعظم کے پورٹریٹ شوکت بٹی صاحب ہمارے حافظ آباد سے بلانگ، تو انہوں نے ان کی وسادت سے پنجاب اسمبلی میں مجھے وہ پورٹریٹ بنانے کا شرف حاصل ہوا ہے جو قائد اعظم کا ادھر عویزاں کیا گیا. تو اس کے ساتھ حافظ آباد میں جناح پبلک ہال میں
قائدین کا پورٹریٹ 6 فٹ اور 4 فٹ کے آئی پینٹ میں نے کیا جو ابھی تک جناح حال ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے جو 2 پورٹریٹ میرے انٹرنیشنل لیول پہ پاپولر ہوئے، وہ ایک تو علامہ اقبال صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے انٹرنگ روم میں، وکیل تھے، تو ان کا پورٹریٹ میں نے لے کر آگے وہ پینسل شو کی اور ساتھ عقاب بنایا اور نیچے وہ میں نے پہاڑ وغیرہ بنائے. تو ان کے شعر کی عکاسی نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر تو شہید ہے کر بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں میں، اس شعر کو عکاسی کرتے ہوئے وہ میں نے وہ پورٹریٹ بنایا. تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ میرا چلا. ایک پورٹریٹ میرا چلا وہ کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو علامہ اقبال صاحب کا پورٹریٹ بنایا، ان کے ساتھ روزہ رسول بنا کر روزہ رسول کی خوبصورت تصویر بنا کے ان کی شعائیں جو ہے نا وہ علامہ اقبال کے چہرے پہ ڈالی، وہ میرا پورٹریٹ. اور اس کے ساتھ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کرتے، دہر محمد سے اجالا کرتے، یہ 2 پورٹریٹ انٹرنیشنل لیول پہ میرے چلے. ان کی کتابوں میں مختلف اخباروں کے ٹائٹل یہ وہ چلتے رہے، کئی سالوں کے ٹائٹل پہ یہ تصویر یہ چلے. علامہ اقبال کا جب یوم پیدائش یا یوم وفات آتا ہے وہ میرے شائع کرتے ہیں. تو خاص کر میں مجید انتظامی صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے نوائے وقت میں اتنی کوریج دی اور اتنا انہوں نے بڑا مجھے بیٹوں کی طرح ہر تقریب میں مجھے بلایا علامہ اقبال ڈے پہ. تو انہوں نے مجھے پھر علامہ اقبال کی بہو سے، اور یہ میں پورٹریٹ علامہ اقبال کے بیٹے فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو میں پیش کیے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام ایک تقریب میں، اور ساتھ نظر فاؤنڈیشن لاہور میں ہے، تو انہوں نے مجھے پھر نا ایک علامہ اقبال اور قائدین کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل لیول کا ایوارڈ مجھے دیا، وہ جو مجھے جسٹس ناصرہ جوید اقبال صاحبہ نے علامہ اقبال کی بہو نے. اچھا، اب تک جو ملکی لیول کے ایوارڈ آپ جیت چکے ہیں، کون کی تفصیل بتانا چاہیں گے یا انٹرنیشنل لیول پہ؟ وہ گلزار صاحب ان کی جو ہے نا تفصیل تو بہت لمبی چوڑی ہے. تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ فنکار کا فن ہی اس کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، پبلک کا بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. جی شفقت علی جاوید صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ خطاطی کے حوالے سے آپ کی شہرت کا سبب کیا بنا عالمی سطح پر اور ملک میں خاص عالمی سطح پر؟ گلزار صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنی سزا پہ مجھے پذیرائی ملے گی. تو میں نے یہاں دیکھا کہ ہمارے حافظ آباد میں چاول بہت اچھا بنتا ہے. جی چاول کی عالمی سطح پہ منڈی ہے. تو میرے پاس 1-2 دوست رائس ڈیلر آئے، انہوں نے کہا کہ شفقت صاحب ہمیں نہ کوئی چاول کے دانے پہ آپ ورک کر کے نہ دیں، ہم اپنے کسٹمر کو بھیجنا چاہتے ہیں باہر. تو انہوں نے نا مجھ سے لکھوانا شروع کیا. تو میں نا اب تک گلزار صاحب آپ کی دعاؤں سے، حافظ آباد کی عوام کی دعاؤں کا صلہ ہے، تو میرے پاس 2-2.5 ہزار کسٹمر مختلف ہیں جو امریکہ، انگلینڈ، جرمن، بھارت، مختلف جگہوں میں نے وہ چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ، بسم اللہ اور خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، آئی لو پاکستان لکھ کر تو انہیں بھیجا. تو یہ رائس ڈیلر جو ہے نا وہ مجھ سے وہ سونے کی ڈبی اور چاندی کی ڈبی بنوا کر اوپر رات شیشہ لگوا کر، کیونکہ انہوں نے کروڑوں روپے کا چاول بنا ہے، تو وہ مجھ سے نا اپنے کسٹمر کا نام عربی میں، انگلش میں چاول کے دانے پہ لکھوا کر وہ اپنا نا تحفہ انہیں پیش کرتے ہیں.
اچھا. تو جہاں وہ 2-2.5 لاکھ میں وہ بنوا کر نہ بیچتے ہیں تو وہ مجھے بھی وہ سیلری اس مد میں آ جاتی ہے تو مقبول مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ وجہ شہرت مجھے انٹرنیشنل لیول پہ ملی کہ یار حافظ آباد میں ایسا آرٹسٹ ہے جو چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ بسم اللہ لکھ رہا تھا. اب تو بات یہ ہے کہ میرے اب میں نے چاول کے دانے پہ بسم اللہ کلمہ طیبہ خانہ کعبہ علامہ اقبال کا پورٹریٹ قائد اعظم کا پورٹریٹ اور سورت اثر اچھا اور سورت اخلاص چاول کے دانے پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اور اس کے ساتھ ساتھ خشخاش کے دانے پر پاکستانی پرچم بنایا خشخاش کے دانے پہ اور اس کے ساتھ ایک چاول کے دانے پہ فلیگ بنا کر آئی لو پاکستان لکھا جسے مجھے پاکستان سطح پہ پذیر آئی اور انٹرنیشنل لیول پہ پذیر آئی ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارے ملک کا ایسا فنکار ہے جو رائی کے دانے پر اور خشخاش کے دانے پر پاکستانی فلیگ. اچھا رائی کے دانے پر بھی بنایا آپ نے پاکستانی جھنڈا بنا دیا. تو اس حوالے سے یہ مجھے نا وجہ شہرت. اب تو نا میرے شاگردوں میں بھی کچھ ایسے شاگرد ہیں جو انہیں میں اپنا فن کنورٹ کر رہا ہوں تو وہ بھی. تو آپ کے کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے ملکی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ نام بنایا مقابلوں میں حصہ لیا جیتے؟ وہ گلزار صاحب میری مائنڈ کے مطابق جیسے جو میں ہوں نا کہ کیلیگرافر بھی ہوں آرٹسٹ بھی ہوں خطاط بھی ہوں تو مصور بھی ہوں تو میرے حوالے سے ایسا شاگرد مجھے نہیں ایسا ملا جو ہما جا شخصیت ہو مگر ان میں سے ایسے کچھ ہیں اسٹوڈنٹ مثلا مصوری میں ہیں تو مختلف بچے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ترکی امریکہ اور انگلینڈ میں وہ پہلی پوزیشنیں حاصل کر کے لائے ہیں. تو کئی ایسے بچے اسٹوڈنٹ بچے بچیاں ہیں جو فائن آرٹ ہر سال NCA میں ٹاپ کرتی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہی ہیں. تو کیلیگرافی میں ہیں مختلف بچے. میرا ایک بھائی ہے قاری محمد عبداللہ جو نستعلیق میں وہ پوری دنیا میں اور اس کا آسانی نہیں ہے اور پوری عالمی ایوارڈ اس نے حاصل کیا ہوا. ایسے ہی خطاطی میں میرا ایک شاگرد اشرف ہیرا جس نے خط کوفی میں حافظ آباد کا نام انٹرنیشنل لیول پہ اور ترکی میں وہ پہلی پوزیشن کنسولیشن انعام لے کر آیا. تو ایسے ہی ایک بچہ میرا شاگرد ہے عثمان بشیر جو پڑھائی میں بھی ٹاپ ہے اور پینٹنگ میں بھی بہت اچھا ٹاپ ہے. وہ پڑھائی میں بھی اس نے 8ویں میں ضلع ٹاپ کیا میٹرک میں ضلع ٹاپ کیا اور FSC میں 10-12 نمبر لے کر پوری ضلع ٹاپ کر کے وہ اب UT میں مکینیکل انجینئر بن رہا ہے. تو اس میں ایک اور کوالٹی ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہے کہ اس نے بچے نے پچھلی دنوں انڈر انٹرنیشنل پاکستان سٹریٹ آرٹ کا مقابلہ ہوا جو ماسٹر پینٹ والوں نے کرایا. تو اس میں NCA کالج کی لڑکیاں لڑکے اور پنجاب یونیورسٹی کے لڑکے اور UT کے لڑکے لڑکیاں نے حصہ لیا جس میں اس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی سٹریٹ آرٹ میں. وہ بھی ہمارا اعزاز ہے حافظ آباد کا. مجھے یاد ہے حافظ آباد میں میٹرک میں 9th میں مڈل میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا. 9th میں پھر میٹرک میں اس نے ضلع ٹاپ کیا اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو مقابلہ جات ہوئے تھے مصوری کے وہ بھی پنجاب لیول پہ اس نے جیتے ہیں. عثمان بشیر کا بلکہ مجھے یاد میں نے منزل مراد پہ انٹرویو کیا تھا. بڑا اچھا رہا گیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو ایسے تو اس وائس چانسلر نے بلا کر اسے علیحدہ پھر انہیں انعام وغیرہ دیا. تو وہ CM کے بھی مقابلے ادھر جیتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے UT میں یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں وہ فائن آرٹ کا شعبہ نہیں ہے تو آپ نے جو فائن آرٹ کرا رہے ہیں ان سب کو آپ نے چیک کیا تو آپ کا بڑا تو ایسے بہت کم
تو شفقت صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ استاد شفقت وہ شخصیت ہے جو سوئی سے باریک اور ہاتھی سے بڑے الفاظ لکھنے کا ماہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے؟ لوگ عام طور پر ہاں آپ نے یہ بجا فرمایا، تو فنکار تو عاجز ہوتا ہے، اسے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کوئی. باقی اس میں بھی کچھ باتیں ہیں کہ ایک جو خطاط ہے نا وہ چھوٹا لکھتا ہے، میکرو کیلیگرافی کرتا ہے، تو وہ بڑا نہیں لکھ سکتا، برش کے ساتھ نہیں لکھ سکتا. جو پینٹر حضرات ہیں وہ بڑا موٹا لکھ لیں گے تو وہ چھوٹا بریک نہیں لکھ سکتے. تو مجھ میں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، آپ جیسے دوستوں کا اور والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ وہ میں نے چاول کے دانے سے لے کر سوئی سے باریک اور ہاتھی سے موٹے الفاظ لکھنے کی نا قدرت رکھتا ہوں. تو میں نے سینما لینڈ پہ بھی اور بینر بھی اتنے بڑے قدور شخصیتوں کے پورٹریٹ بنائے، سیاسی لوگوں کے. چودھری مہدی حسن بٹی صاحب الیکشن لگے ہوتے تھے، چودھری افضل حسین تارڑ کھڑے ہوتے تھے. فلیکس کا دور تو اب چلا ہے، فلیکس کا دور اب چلا ہے کہ فلیکس بنتے ہیں. پہلے ہاتھ سے 35 فٹ بڑے اور 100 فٹ لمبے یہ پورٹریٹ میں نے بنائے، اور ان کے نام اتنے بڑے، وال چاکنگ بڑی موٹی، ہاتھی سے موٹے الفاظ لکھنے کی کوشش کی. تو لکھے بڑی مہربانی. تو شفقت صاحب یہ آج ادھر ہم بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو خود پیغام آپ نوجوانوں کو، بچوں کو دینا چاہیں تو ایم این نیوز کے ناظرین کے لیے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام بھی دینا چاہیں؟ میں گلزار صاحب آپ کے ٹی وی چینل کی وسادت سے میں عوام کو یا نیو وار جو آرٹسٹ ہیں انہیں پیغام دیتا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز محنت کی ہوئی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. میں اب ادھر چلا رہا ہوں اکیڈمی، تو اس میں ہر سال جو پورے ضلع کے ٹاپر بچے ہوتے ہیں تو وہ میرے پاس کیلیگرافی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تو انہیں بچوں کو اردو انگلش ہینڈ رائٹنگ صحیح کرنے کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں. اور مختلف جگہ میں مثلا یہاں ضلع ٹاپ کر کے، ای کیٹ ٹاپ کر کے یا ایم کیٹ ٹاپ کر کے میڈیکل میں جاتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں. اور مختلف شعبہ جات میں کئی میرے ایسے شاگرد ہیں ای ایس پی رینک پہ گئے اور ڈی سی او رینک پہ وہ ہوئے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی منزل جو ہے نا پڑھائی کے بارے میں وہ کیلیگرافی اور خوش نویسی کے بغیر ادھوری ہے. تو جو بچے محنت کر رہے ہیں نا، تو ویسے بھی مولا علی کا قول ہے، تو انہوں نے کہا کہ خطاطی غریب آدمی لی صاحب رزق اور امیر آدمی لی صاحب عزت ہے. کیونکہ مولا علی بھی اس کہا تو سنہری حروف ہیں، وہ بھی اس وقت کے بہت بڑے اچھا اپنے دور کو وہ خطاط تھے. تو ہمارا قدیم خط جو ہے نا وہ خط کوفی ہے. وہ جو اس خط کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے. باقی مولا علی جس علاقے میں بیٹھ کر لکھتے تھے جو نا خط کوفے میں، تو اس علاقے کی وجہ سے ہم نے خط کوفی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم بھی نا اپنے اسلاف کے دین اور صحابہ کرام کی اختراع کرتے ہوئے تو ان کے زانوں رہ کر ہم یہ فن کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ اور اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں. جی بہت مہربانی شفقت صاحب تشریف لائے. ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اپنے ہوسٹ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.